अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 100 में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अत-तौबा आयत 76 से आयत 93 तक। कुरान करीम की पैरवी करने वाले हमेशा राह रास्त पर रहेंगे। जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आगाह रहो, मैं तुम्हारे दरमियान दो अहम चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। उनमें से एक अल्लाह की किताब है, जो अल्लाह की रसी है। जो इसकी पैरवी करेगा वो हिदायत पर रहेगा, और जो इसे छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा। तो दो चीज़ें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दरमियान छोड़ी है वो कुरान और सुन्नत है। कुरान और सुन्नत की पैरवी करने वाला कभी भी गुमराह नहीं होगा। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस कुरान करीम के हर अहकामात पर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और हम सब के वालिदैन और हम सब के ज़ुर्रियत को अल्लाह तबारक ताला जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुकाम अता फ़रमा और आला से आला मुकाम अता फ़रमाए, और हम सबको अल्लाह तबारक ताला मुफ़्लिहीन यानी कामयाब लोगों में शामिल फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा लेसन है सूरह तौबा आयत नंबर 76 टू 93। आज का लेसन हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसमें भी मुनाफिकीन की सारी जो सिफ़ात है खोल खोल करके बयान कर दी गई है। आज हम ये भी जानेंगे कि कैसे जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उसके बाद जितने भी मोमिन हैं उन सब को रोक दिया गया। जो ये कुफ्र करने वाले लोग हैं उनके बारे में मगफिरत की दुआ करने के बारे में रोक दिया गया। तो हम यानी मुसलमान या जो भी ईमान वाले हैं वो गैर मुस्लिमों जो भी गैर मुस्लिम जो कुफ्र की हालत में फौत हो गया तो उसके बारे में मगफिरत की दुआ हम नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का लेसन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत देखिए, आयत नंबर 76 है। फलम्मा आताहुम मिन फदलिही बखिलू बिही वतवल्लौ वहुम मुरिदून। लेकिन जब अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें दिया तो ये इसमें बखीली करने लगा और टाल मटोल करके मुंह मोड़ लेता है। तो आयत नंबर 75 टू 77 तक की एक ऐसे मुनाफिक के बारे में सिफात के बारे में बताया जा रहा है जो इसकी सिफात है। ठीक है, एक ऐसा मुनाफिकीन का किरदार यहाँ बयान किया जा रहा है जो इसकी सिफात में से है। और इन आयत में ना उन मुनाफिकों के बारे में बताया गया है जिनके अंदर ये सिफात मौजूद है। और दरअसल एक शख्स था जिसका नाम जो सौलबा बिन हातिब का है। ठीक है, सौलबा बिन हातिब नाम का जो एक शख्स था ये दरअसल मुनाफिक था। अक्सर मुफस्सिरीन की राय यही है। ठीक है, और बहुत से मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि ये जो आयत है वो आम है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान करीम में ना कहीं पर भी इसके बारे में नाम नहीं लिया है, ताकि लोग ये ना समझ बैठे ना कि ये आयत तो फला के बारे में है, हमारा इससे क्या लेना देना, ये तो हमारे बारे में है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए कुरान करीम में यही खूबसूरती है कि हर आयत में इंसान को अपना जायजा लेना चाहिए। कभी भी कहीं भी कोई बुराई होती है तो बुराई में किसी का भी नाम नहीं लिया जाता है इसी वजह से। लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन की जो है कौल यही है कि जो ये आयत है, ये जो आयत नंबर 75 टू 77 तक की जो है ना, ये यहाँ पर जो एक मुनाफिक था उसका नाम सौलबा बिन हातिब का जिक्र है। और ये ना समझे कि उसी के बारे में जिक्र है, तो ये जिसके अंदर भी सिफात मौजूद होगी उस सब का जिक्र है। तो उस बदनसीब ने ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि मेरे हक में खुशहाली की दुआ कर दे। अगर मेरे यहाँ माली हालात अच्छे हो जाएंगे ना तो मैं खूब खूब अल्लाह की राह में सदका और खैरात करूंगा और मुकम्मल तौर पर नेक सालिहीन बन जाऊंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के नतीजे में वो खुशहाल हो गया, लेकिन उसने वायदा खिलाफी की और अल्लाह की राह में खर्च करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने बतौर सज़ा उसके दिल में मुनाफिकत डाल दी। अगर अल्लाह से वो वादा करके इंसान पूरा नहीं करता है ना तो अल्लाह ताला बतौर सज़ा उसके दिल में मुनाफिकत डाल देते हैं। तो मुनाफिक की तमाम निशानियां हैं। तो एक मुनाफिक है उसकी ये तमाम निशानियां, यानी वो क्या करता है, झूठ कहता है, झूठ बोलता है। दूसरा, ये वो वादा खिलाफी करता है। तीसरा, वो अमानत में खयानत करता है। चौथा, वो लड़ाई झगड़ा करता है। ठीक है, और यहाँ तक कि वो गाली गलौज पर भी उतर आता है। तो उसकी ये तमाम निशानियां हैं।
تو یہاں پر بھی اسی منافق کا ذکر ہے جس کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں. تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی اہل علم یا جو ہے اللہ والے ہیں ان سے دعا کراتے ہیں لوگ کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے نا کہ ہمارے یہاں ہمارے حالات بدل جائے، ہمارے جو ہے نا رزق کی تنگی دور ہو جائے، ہماری خوشحالی آ جائے، اور پھر اللہ کے فضل سے ہو بھی جاتا ہے، آ بھی جاتی ہے. اور پھر وعدہ کرتا ہے کہ اگر اللہ نے میرا جو ہے نا دن بدل دیا اور اللہ نے ہم کو دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو خوب رزق دیا تو ہم اللہ کی راہ میں خوب خرچ کریں گے. لیکن جب مال آ جاتا ہے تو ایسے لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ٹال دیتے ہیں. ارے میرے پاس تو نہیں ہے، آج یہاں پہ لگانا ہے، آج مجھے وہاں پہ بزنس پہ لگانا ہے، میرے گھر میں نا بارات ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، گھر بن رہا ہے، بزنس تیار ہو رہا ہے، تمام طرح کے ان کے بہانے بناتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کھول کھول کے. آیت نمبر دیکھیے، آیت نمبر 77 ہے. بس اس کی سزا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک کی، یعنی کہ جب موت کے دن تک کی اس کے دل میں کیا ہو گیا؟ نفاق ڈل گیا. کیونکہ نا انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا کیا کیا؟ خلاف کیا، یعنی کہ اللہ سے جو وعدہ کیا اس کے خلاف کام کیا، اور کیونکہ وہ جھوٹ بولتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ صفات جس کے اندر بھی ہوگی تو وہ یہ منافق اپنے آپ کو سمجھے تو فوراً اپنی اصلاح کر لے. ہیں اپنی اصلاح کر لے، اللہ سے توبہ کر لے، سچی سچی توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اور یہ تمام صفات، تمام جو یہ یہاں پہ بات بتائی جا رہی ہے اس سے اپنے آپ کو صاف کر لے، پاکیزہ کر لے. آیت دیکھ لیں، آیت نمبر 78 ہے. کیا وہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے باخبر ہے. تو اس میں بھی نا، اس آیت میں بھی ان منافقوں کے لیے سخت وعید ہے جو اللہ تعالیٰ سے وعدے کرتے ہیں اور پھر اس سے پھر جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 70. آیت 78 دیکھیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ان کی سرگوشی سب کو معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو جاننے والا، یعنی کہ وہ جو بھی چھپ چھپ کر باتیں کر رہے ہیں، وہ چھپ چھپ کر جو بھی کہہ رہے ہیں، پلاننگز کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے بارے میں نا پلاننگ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار انہوں نے ختم کرنے کی بھی کوشش کی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ تو ان کی ہر سرگوشیاں، ہر پلاننگ سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے؟ غیب کی ہر بات جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس آیت میں منافقین کے لیے سخت وعید ہے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس سے پھر جاتے ہیں. گویا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مخفی باتوں اور بھیدوں کو نہیں جانتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ علام الغیوب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. غیب کی تمام خبروں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ خبردار ہیں، جاننے والے ہیں. اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپ سکتا ہے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ارادہ ہے، ہم نے وعدہ کر لیا کہ ہم دیں گے، ہم خرچ کریں گے، لیکن کیا ہوا؟ آئندہ کے لیے اس نے پھر ٹال دیا کہ ہم نہیں دیں گے نا. خرچ کرنے کا وعدہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر کیا اس نے نہیں دی. جب اس کے پاس مال آ گیا، سب کچھ آ گیا، پھر اس نے خرچ کرنے سے پیچھے ہٹ گیا. دلوں کے بھید تو اللہ تبارک تعالیٰ جاننے والا ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 79 ہے. آیت 78 سے 80 تک کی منافقین کے لیے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور استغفار قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، آیت نمبر 78 ٹو 80 تک کی ایسے منافقوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ یہاں تک کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے بارے میں دعا کریں گے تو وہ بھی قبول نہیں ہوگی. استغفار یعنی کہ بخشش کی دعا کریں گے. تو ان آیات میں منافقین کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اللہ اور ان کے احکامات، اللہ تعالیٰ ان کے تمام خفیہ مشورے اور سازشوں سے واقف ہے. وہ کوئی بھی پلاننگ چھپ کے کرتے یا ظاہر کر کے کرتے، اللہ تبارک تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. وہ مخلص ہیں، اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں نا، لیکن عنقریب بہت جلدی نا ان کا خود مذاق بنا دیا جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کو بھی بتا دیا گیا کہ اگر یہ منافقین کے لیے اگر آپ نے نا 70 مرتبہ سے بھی زیادہ، 70 بار سے بھی زیادہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے نا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں فرمائے گا. ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 79. جو لوگ ان مسلمانوں پر تانا زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر نہیں ہے، بس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ بھی ان سے تمسخر یعنی مذاق کرتا ہے. انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم.
تو یہاں پر جو الفاظ آیا ہے یلمزون متوعین، تو متوعین کے جو معنی ہیں صدقات واجبہ کے علاوہ اپنی خوشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ متوعین سے مراد وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کی راہ میں خوشی سے ایکسٹرا مال خرچ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جہد اللہ جودہم، تو جہد کے معنی ہیں محنت اور مشقت کے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مالدار ہیں، یعنی کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے وہ مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور جہد کے معنی ہے محنت اور مشقت کے ہیں، یعنی وہ لوگ جو مالدار تو نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی محنت مشقت سے کمایا ہوا تھوڑے مال سے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ متوعینہ میں وہ لوگ شامل ہیں جو مالدار ہیں، جو اپنی خوشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی خوشی، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہوں نے مال دیا ہوا ہے، لیکن جہدہم جو ہے اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ جن کے پاس مال نہیں ہے، جن کے پاس خوب پیسہ نہیں ہے لیکن وہ ایسا مال خرچ کرتے ہیں محنت مزدوری کے مال سے، ٹھیک ہے، کماتے ہیں، رات دن مزدوری کرتے ہیں، پھر اسے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو جہد کے معنی ہے محنت اور مشقت کے، یعنی وہ لوگ جو مالدار تو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی محنت اور مشقت سے کمائے ہوئے تھوڑے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا۔ تو اس آیت میں منافقین کی ایک نہایت بری حرکت کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ذکر تھا؟ دراصل نا غزوہ تبوک کے جو موقع تھا نا، وہ قحط سالی بھی تھی اس میں، اور ابھی جو ہے فصلیں تیار بھی نہیں تھی، اور سفر کے دوران کیا نا بہت لمبا سفر تھا، سفر بھی کیا تھا بہت دور دراز کا تھا، مقابلہ بھی کس سے تھا؟ رومیوں سے تھا، اور اسلحہ اور سواری کی بھی بہت زیادہ کمی اور قلت تھی۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو ہے نا فرمایا کہ کیا کرو تم لوگ، جہاد کے فنڈ کے لیے پرزور اپیل کی، سب سے اپیل کی کہ سب لوگ نا جہاد کے لیے، یعنی غزوہ تبوک کی جو جنگ کے لیے کیا کرو، فنڈنگ کرو۔ پرزور اپیل کی کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے رزلٹ میں یہ ہوا کہ سیدنا عثمان رضی تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اتنا چندہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ پھر کون لوگوں میں آ گئے؟ متوعینہ میں آ گئے۔ پھر سیدنا عمر رضی تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر جہاد کے فنڈ کے لیے لے آئے، اور پھر سیدنا ابو بکر رضی تعالیٰ جو عنہ ہے نا، وہ سارا ہی اپنا گھر کا سامان لے کر حاضر ہو گئے، اور ہر مسلمان نے اس فنڈنگ میں حسب توفیق حصہ لیا، یعنی سارے مسلمان نے اس میں خوب حصہ لیا۔ لیکن ادھر جدھر غریب لوگ تھے وہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے نا اتنا زیادہ خرچ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ پیسے والے نہیں تھے، وہ غریب تھے۔ تو ایک صحابی جن کا نام تھا ابو عقیل، ٹھیک ہے، ایک صحابی جن کا نام ہے ابو عقیل، انہوں نے رات بھر جو ہے مزدوری کی، جس کی اجرت میں ان کو ایک ٹوکری کھجوریں ملی، ٹھیک ہے۔ تو ایک صحابی جن کا نام ابو عقیل تھا، انہوں نے ایک یہودی کے جو ہے باغ میں رات بھر جو ہے پانی بھرا، کنویں سے پانی بھرتے رہے، رات بھر مزدوری کرتے رہے، تو بدلے میں اس یہودی نے ان کو جو ہے ایک ٹوکرا کھجور کی دے دی۔ تو ان میں سے جو ہے آدھا جو ٹوکری انہوں نے اپنے گھر والوں کو دے دیا، اور آدھا جو ٹوکری جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئے، یعنی وہ جو کھجور کی جو ٹوکری تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آدھے جو ٹوکری میں کھجور سے اتنی خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں جو ہے نا ڈھیر جو فنڈنگ ہو رہا تھا مال، جو ڈھیروں کے اوپر پھیلا دیا۔ یہ دراصل آدھا سا کھجور کی قدر قیمت نہیں تھی، بلکہ اس نیت، اس شوق اور رغبت کی تھی جس بنا پر نا اس نے اہل عیال کا پیٹ کاٹ کر آدھا جو سا حاضر کر دیا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اپنے گھر والوں سے نا چاہتا تو اپنے گھر والوں کو پورا ہی دے دیتا، لیکن نہیں، اس نے لا کے بیت المال میں جمع کرا دیا کہ نہیں، جنگ کے جہاد کے لیے ضرورت ہے۔ تو آدھا اس نے اپنے گھر والوں کو دی ٹوکری، اور آدھا کیا کی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ میں دے دی، جو جنگ کے لیے فنڈنگ ہو رہی تھی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے نا، کیا اس کے دل میں کسک نہیں ہوئی ہوگی کہ کاش ہمارے پاس یہ پیسہ ہوتا اور آج ہم بھی لٹاتے، لیکن نہیں، اس نے کوئی ناشکری نہیں کی، وہ شکر گزار بندے ہوا کرتے تھے، تھوڑے سے میں ہی کھجور کے تھوڑے سے ٹوکری میں خوش ہو جاتے تھے، ایک کھجور کے خالی ایک کھجور کھا کھا کے وہ کئی دن گزارا کرتے تھے، وہ ایسے مسلمان ہوتے تھے۔ آج ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے اور ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ اللہ کے ایسے بندے ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارا جو ہے نا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارا بیت المال اور ایک طرف یہ آدھی ٹوکری کھجور کی، یہ دونوں برابر ہے۔
اتنا خوش ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کے لیے پوری رات انہوں نے یہود کے جو ہے باغیچے میں پانی بھرا، کنویں سے پانی بھرتے رہے آپ دیکھیں پوری رات انہوں نے جگ کے اپنی ہے نا رات کی جو نیند بھی قربان کی، اور اللہ کی راہ میں انہوں نے یہ جہاد کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے۔ نیت جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نا، اخلاص جانتے ہیں، ہماری نیتیں اچھی ہونی چاہیے، ہمارا اخلاص اچھا ہونا چاہیے، ہمیں ہمارے پاس اگر کچھ نہ بھی ہو نا، ہماری نیتیں اچھی ہوں، ہمارا ارادے اچھے ہوں، تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا قدردان ہے، اللہ سے بڑھ کر تو کوئی قدردان نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا نام سنہرے اکشروں میں لکھوا دیا ہے نا۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں اگر جب کوئی انسان قربانی کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی قدردانی کرتے ہیں۔ تو دراصل یہ جو منافقین تھے یہ کہتے تھے کہ دیکھو، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ کس طرح سے مذاق اڑاتے تھے؟ کہتے تھے دیکھو یہ جو پیسے والے ہیں نا، دراصل یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اگر پیسے والے مالدار ہیں، اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو یہ تو کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں ریاکاری کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر اللہ کی راہ میں یہ مال دے رہے ہیں تو دراصل یہ ریاکاری کر رہے ہیں، وہ دکھاوا کر رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں مال دے کے اتنا بڑا، کسی نے آدھا گھر کا سامان دے دیا، کسی نے پورے گھر کا سامان دے دیا، کسی نے اپنا سب کچھ دے دیا، اللہ کی راہ میں فنڈنگ کر دی۔ تو منافقوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا یہ تو دیکھو ایسے عجیب مسلمان ہیں، بیوقوف مسلمان ہیں، اپنے گھر کا سامان دیتے ہیں، اور ان کو بیوقوف بنایا، ان کو جو ہے اس طرح سے ان کے اوپر بہت طعنے زن کیے۔ اور یہاں پر اسی لیے آ رہا ہے نا، سخر اللہ فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ بھی ان سے مذاق اڑاتا ہے، اللہ بھی ان کا مذاق کرتا ہے، اور انہی کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے۔ یعنی مومنوں سے جو انہوں نے کیا کیا، جب مذاق اڑایا اس طرح سے کہ ان کو ذلیل کیا اور ان کا مذاق اڑایا، تو مومنوں کے مذاق کا جو بدلہ انہیں اس طرح دیا جائے گا کہ انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے اسی طرح مذاق کا معاملہ کرے گا جس طرح انہوں نے آج مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو پیسے والے ہیں جب وہ دیتے تھے تو ان کو منافقین لوگ کہتے تھے یہ ریاکاری ہے، دکھاوا کر رہے ہیں، اور جو غریب آدمی ہے جب وہ اللہ کی راہ میں دیتا تھا تو کہتے تھے یہ تو بالکل کیا ہے، اس کے اتنے سے دیے ہوئے مال سے کیا بھلا ہوگا، تھوڑے سے آدھی ٹوکری کے مال سے کیا جنگ تبوک پوری جیت لی جائے گی۔ اس طرح سے وہ لوگ دونوں ہی جو گروپ ہے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے گا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 80 ہے، ان کے لیے تم استغفار کرو یا نہ کرو، اگر تو 70 مرتبہ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو بھی انہیں اللہ ہرگز نہیں بخشے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ ایسے فاسق لوگ کو رب ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو 70 دراصل کیا ہے، یہاں پہ جو 70 الفاظ آیا ہے ان کے لیے آپ استغفار کریں۔ اگر آپ 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا۔ تو 70 کا عدد مبالغے اور تکثیر کے لیے ہے، یعنی آپ جو ہے نا کتنی ہی زیادہ ان کے لیے استغفار کریں، 70 سے بھی زیادہ استغفار کریں نا، استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں معاف فرمائے گا۔ مطلب یہ ہے نہیں ہے کہ اگر آپ نے 70 مرتبہ سے اگر زیادہ پڑھ لیا، 70 ہزار پڑھ لیا، 70 100 پڑھ لیا، تب بھی کیا ہے، استغفار کرنے پر ان کے اوپر معافی مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ چاہے آپ جتنا بھی آپ ان کے لیے استغفار کر لیں، ان کی معافی نہیں ہے، ان منافقوں کے لیے معافی نہیں ہے۔ اور یہ عدم مغفرت کی علت بیان کی گئی ہے تاکہ نا لوگ کسی کی سفارش کی امید نہ رکھیں، بلکہ اہل ایمان اور عمل صالح کی پونجی لے کر وہاں پہ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے۔ ایمان اور عمل صالح کی پونجی لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے چاہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو ہے ان کی سفارش کریں گے تب بھی ان کی سفارش جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں کام آئے گی، جب تک کہ انسان اس کے پاس جو ہے نا خود ایمان اور عمل صالح کی پونجی نہ ہو۔ تو وہ اللہ کی لے کر حاضر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ زادِ آخرت کسی کے پاس نہیں ہوگا تو ایسے کافروں اور نافرمانوں کی کوئی بھی شفاعت نہیں کرا سکے گا، کوئی بھی سفارش نہیں کرا سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئیں گے، سب کی سفارش تو کریں گے، جہنم میں جو چلے گئے ہیں ان کو بھی نکال لیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہوگی کہ اس کے دلوں میں لا الہ الا اللہ ہو، ہے نا، لا الہ الا اللہ، یعنی اس نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تیجے 40 میں ایک سوا لاکھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہم نے، تو یہ ہو گیا نہیں، بلکہ اس کا کیا معنی مفہوم ہے کہ اللہ کے ساتھ کبھی بھی اس نے کسی کو شریک نہیں کیا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ کسی بھی چیز میں۔
تو پھر ایسے شخص کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ سفارش کر دیں گے، اس کو جہنم سے نکال لایا جائے گا، کیونکہ اس کی عمل کی وجہ سے وہ برے عمل کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا تھا وہ شخص، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، وہ اپنے نرم رویے کی وجہ سے ہر ایک کے لیے وہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ فلاں کو ہدایت دے دے، یا اللہ فلاں کو اصلاح فرما دے، اگر کوئی آ بھی جاتا تو پھر بھی، اور اگر کوئی نہ آتا تو بھی ان منافقوں کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں اور التجا کرتے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں کے لیے دعا کرے یا نہ کرے، اگر 70 بار سے بھی زیادہ آپ دعا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان بدکاروں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اور 70 کے عدد سے مقصود مبالغہ ہے، یہ نہیں کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ 70 سے زیادہ اگر مغفرت کی طلب کریں گے تو اللہ انہیں معاف کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی مر گیا نا تو اس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر گزارش کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول اپنی قمیص عنایت فرما دیجیے تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفن دے دوں، کیونکہ ان کے بیٹے ایمان لے آئے تھے، ٹھیک ہے؟ عبداللہ جو تھے ان کے بیٹے وہ ایمان لے آئے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قمیض مانگی اور آپ میرے باپ کا جنازہ بھی پڑھا دیجیے تو، اور اس کے لیے نا مغفرت کی دعا بھی فرما دیجیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کرتا انہوں نے عنایت فرما دیا اور فرمایا کہ مجھے خبر کر دینا تو میں جنازے میں بھی آ جاؤں گا، جنازہ بھی میں پڑھ دوں گا۔ پھر جب انہوں نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا نا تو سیدنا عمر رضی تعالیٰ عنہ نے آپ کو کھینچا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین پر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دونوں باتوں کا اختیار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جیسے جو آیت ہے اسی کے بارے میں ذکر ہے کہ ان کے لیے آپ بخشش مانگے یا ان کے لیے بخشش نہ مانگے، اگر ان کے لیے 70 بار سے بھی زیادہ بخشش کی دعا کریں گے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ تو آپ نے پھر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو پھر یہ آیت اتر آئی جو بھی ہم لوگ ابھی آگے پڑھیں گے، اسی سورۃ توبہ میں ہی ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، یہ والی آیت نازل ہوئی، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے اس کا کبھی بھی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھیں گے۔ یہ بخاری کی حدیث 1269 ہے، اس میں یہ طویل حدیث سے بتایا گیا ہے یہ معنی مفہوم۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو منافقین تھے اور کفار تھے ان کے لیے نہ نماز پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی ان کے لیے استغفار کر سکتے تھے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 81، پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا پسند کر رکھا ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس گرمی میں مت نکلو، کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ تو بہت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو منافقین پیچھے رہ گئے تھے، فرح المخلفون، یعنی پیچھے رہ جانے والے جو لوگ تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بات بھی اپنے گھروں میں بیٹھے رہ گئے اور وہ اس پر خوش ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان منافقوں کا یہاں پہ ذکر ہے جو جنگ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے اور جھوٹے بہانے پیش کر کے اجازت انہوں نے حاصل کر لی تھی کہ ہاں اپنے اپنے گھروں میں وہ رہ لیں۔ تو جو یہاں پہ الفاظ آیا فرح المخلفون، تو خلاف کے دراصل معنی کیا ہے؟ پیچھے رہ جانے یا مخالفت کے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کے پیچھے یا آپ کی مخالفت میں مدینہ میں بیٹھے رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ گئے یا پھر کیا ہے مخالفت میں پیچھے رہے، گھروں میں اپنے بیٹھے رہے۔ پھر وقالوا لا تنفروا فی الحر، انہوں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں مت نکلو، انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کس نے کہا؟ یعنی منافقوں نے کہا، اور خود بھی نہیں نکلے اور انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی یہی مشورہ دیا۔ یعنی اگر ان کو یہ علم ہوتا کہ جہنم کی آگ کی گرمی کے مقابلے میں دنیا کی گرمی کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی نا تو وہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی جہنم کی آگ کی شدت دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 3265 ہے۔ اتنی بڑی بات ہے نا، آپ دیکھیں کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں، یہاں تو منافقوں کا ذکر ہے، ہمارا کہاں ذکر ہے نا، یہ ہے وہ ہے۔ آپ دیکھیں
کہ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں جنگ سے، جہاد سے، اور اللہ کے جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے نا دین کی تبلیغ کی، اس سے پیچھے رہتے ہیں وہ لوگ۔ کس طرح سے پیچھے رہتے ہیں؟ جب ان سے کہا جاتا ہے آئیے، اللہ آپ کو پکار رہا ہے، اللہ کی پکار آتی ہے نا، اذان کی نماز آتی ہے، اذان کی جو آواز آتی ہے، پھر نماز کا حکم آتا ہے دن بھر میں 5 مرتبہ، گرمیوں میں، سردیوں میں، سب طرف۔ تو گھر والے کہتے ہیں چھوڑو بیٹا مت جانا، اتنی گرمی ہے مت جاؤ بیٹا، دھوپ لگ جائے گی، لو لگ جائے گی، چھوڑو گھر ہی میں پڑھ لو۔ اس طرح سے کہتے ہیں قالوا لا تنفروا فی الحر، کہ انہوں نے کہہ دیا اس گرمی میں مت نکلو۔ ہم آپ دیکھیں کہ بہت سی بچیاں ہیں وہ حجاب اوڑھنا چاہتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمیں حجاب کرنا ہے، تو ان کی مائیں روک دیتی ہیں، یہ بیٹا اتنی گرمی میں مت اوڑھو، تو تمہیں لو لگ جائے گی، تمہیں گرمی لگ جائے گی نا۔ آپ دیکھیں کہ یہ سب کیا ہے، ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے کہ جو دنیا کی گرمی ہے نا یہ برداشت کر سکتا ہے انسان، سہ سکتا ہے، لیکن آخرت یا جہنم کی گرمیوں سے تو ہماری اسکن کیا ہے، اللہ نہ کرے ہم سب کو کسی کو جہنم میں جانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں ہم سب کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ لیکن کھلی کھلی وعید ہے، اور اکثر جو ہے خواتین جو ہوتی ہیں اپنی بچیوں کو اور خود اپنے آپ کو اس گرمی میں بچانے کے لیے حجاب کو اوائڈ کر دیتی ہیں، حجاب نہیں اوڑھتی ہیں، نقاب نہیں اوڑھتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم حجاب کرو۔ اس کے بارے میں بھی ہم لوگ انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے، سورہ نور میں اس کے احکامات آئے ہیں۔ گرمی کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے، اور اپنا جو ہے جو چھپا لیں گی، اپنے آپ کو ڈھانک لیں گی، تو سمجھیں گی کہ ہم بہت اولڈ ماڈل ہو گئے، اولڈ فیشن ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اگر آج گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے یہ حجاب اتار دیا، تو پھر کل آخرت کی گرمی کا کیا ہوگا، وہاں ہم کیا کریں گے نا، وہاں تو کوئی بچ کے جانے کی جگہ ہی نہیں ہوگی۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب روزے آتے ہیں، روزے اب تو الحمدللہ ٹھنڈے میں آ گئے، لیکن وقت تھا کہ گرمی میں ہی پڑ رہے تھے، تو اکثر جو پیرنٹس ہوتے ہیں اپنے بچوں کو کہتے ہیں نہیں نہیں بیٹا بہت گرمی ہو رہی، تم مت رکھو روزہ، ابھی تو تم گرمی میں جاؤ گے، کالج جاؤ گے، اسکول جاؤ گے، جو ہے بزنس جاؤ گے، شاپ جاؤ گے، اور اپنے جو ہے آفس جاؤ گے، پھر بہت گرمی ہو رہی ہے، پورے دن بھر کا لمبا سا ہے نا، تم کیسے روزہ رکھو گے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں وقالوا لا تنفروا فی الحر، جنہوں نے کہہ دیا کہ گرمی بہت زیادہ ہے کہ تم مت نکلو، تم مت جاؤ، تم مت روزہ رکھو، یعنی گرمی کا بہانہ بنا کے لوگوں کو اچھے اچھے کاموں سے، اللہ کے فرائض سے روک دینا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ گرمی کیا ہے، یہ گرمی تو کچھ بھی معنی نہیں ہے، یہ گرمی تو بہت کوسوں دور ہے، یہ جہنم جو ہے نا، جہنم کی گرمی کے آگے تو یہ گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو سورج ہے نا یہ تو آج بہت کروڑوں دور ہے آج پرتھوی سے، ہمارے گلوب سے، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا، اسی سورج کو ٹکیا بنا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ بھی ہوگا، ساتھ میں بے پناہ شدت کی جہنم کی آگ ہوگی، جو یہاں کی جو آگ ہے اس سے 69 درجے زیادہ ہوگی، تو وہاں کیا ہوگا، جس میں انسان کی ساری اسکن، سارا گوشت پگھل پگھل کے بہہ رہا ہوگا، تو پھر وہاں کیا کریں گے، وہاں کیسے بچائیں گے؟ تو کبھی بھی یہاں کی کسی گرمی کی بہانہ بنا کے اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو، یا خود کو، یا اپنے بچوں کو، یا اپنے شوہر کو، یا اپنے والدین کو کبھی بھی اس گرمی کی وجہ سے نیکی کے کاموں سے مت روکے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے، کس نے روکا تھا؟ منافقین نے خود روکا تھا اپنے آپ کو، انہوں نے کہا تھا کہ گرمی بہت ہے اللہ کے رسول، ہم جہاد میں نہیں جا سکتے ہیں، ہم گرمی نہیں برداشت کر سکتے، بہت گرمی ہے۔ آخرت میں کیا ہوا ان کا حساب، کہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی وعید ہو گئی۔ ابھی پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ، آیت دیکھیے، آیت نمبر 82۔ بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسے اور بہت زیادہ روئیں، بدلے میں اس کے جو یہ کیا کرتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ہنسیں گے تھوڑا اور روئیں گے بہت زیادہ، یعنی کہ آج جو لوگ ہنس رہے ہیں نا، تو یہ دنیا کی زندگی، اگر کوئی ہنس رہا ہے، کوئی خوش ہو رہا ہے، منافقت کر کے جھوٹے بہانے بنا کے خوش ہو گیا، زیادہ سے زیادہ چند دن، تھوڑے سے دن ہے نا، مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، اس کی زندگی کتنی ہے، 85 سال، 86 سال، ٹھیک ہے، 85 86 سال تم ہنس لیے، تم خوش ہو لیے، تم نے خوشی منا لی، تم نے ٹھیک ہے، اپنے جو ہے تم نے سوچا کہ ہاں ہم نے بہت اچھا کیا، ہم جنگ تبوک میں نہیں گئے، ہم اللہ کی راہ میں نہیں نکلے، ہم نے خوشی بنا لی، لیکن اب دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی سی ہے، اور آخرت کی زندگی تو بہت طویل ہے، دائمی ہے، ہمیشگی کی ہے۔ 85 سال تم نے ہنس لیا، اب تمہیں کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اب کیا ہے، رونا ہے اب تمہیں، ہے نا۔ بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسے اور بہت زیادہ روئے، بدلے میں جو وہ کیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی ڈراوے والی باتیں ہیں نا، کہ انہوں نے اپنے جو کام کیے نا، ان کو یہی چاہیے تھا کہ اللہ سے معافیاں مانگتے، اللہ سے معافی طلب کرتے، روتے زیادہ ہنستے کم، اس کے بدلے جو انہوں نے کیا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، کبھی بھی اپنی صلاح نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ میں جو باتیں جانتا ہوں نا وہ تم جان لے، کیا ہے، میں وہ باتیں جانتا ہوں، اگر تم لوگ وہ باتیں جان لیتے تو تم نا جنگلوں میں چلے جاتے، اور روتے کم، اور جو ہے نا، روتے جو ہے زیادہ اور ہنستے کم،
यानी तुम हँसना छोड़ देते और जो है रोते बहुत ज़्यादा, सहाबा से कहा था। उस दिन के बाद से सहाबा बहुत सीरियस हो लोग गए, बहुत सीरियस हो गए। आप सल्लल्लाहु दरअसल जो थे ना, सब कुछ जानते थे। उनको अल्लाह तबारक तआला ने जहन्नुम की सैर कराई थी ना, कब्र में क्या हो रहा है, आप वसल्लम के ऊपर पता चल जाता था कि ये वाक़ई में कब्र में कितना ज़्यादा हो रहा है, इनको तकलीफ़ हो रही मुर्दे को ना। आप वसल्लम फरमाते हैं, अगर कब्र में जो है ना, कब्र अपने मुर्दे के साथ क्या करती है तुम लोग को मालूम हो जाता, तुम लोग अपने मुर्दों को दफ़नाना छोड़ देते। कोई ना दफ़नाता अपने मुर्दों को, इतना ज़्यादा कब्र पे अज़ाब होता है। लेकिन हमारी फ़िक्रें कहाँ जाती हैं ना उधर वाल, हम लोग तो कभी सोचते नहीं है कि हमें मरना है और अभी अचानक से हमारे सामने मौत के फरिश्ते आ जाएँगे और हमारा कह दिया जाएगा दी एंड। लेकिन नहीं, हम कभी भी तसव्वुर नहीं करते हैं मरने के बारे में, मौत का में भी हम लोग नहीं सोचते हैं ना। नहीं, हमें ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हमें बस सारे हमें हमारे जो दुनियावी मकसद है वो हमारे सामने बड़े-बड़े रखे हुए हैं। हमें तो ये भी करना है, हमें तो ये भी करना है, हमें तो ये भी करना है, हमें ये भी करना है। लेकिन हमें कभी ये नहीं सोचते कि हमें मौत भी आनी है, हमें उसकी भी तैयारी करनी है, कभी हम ये नहीं सोचते हैं। हुँ? तो क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि दरअसल हम भुला दिए गए हैं ना। जो अक्लमंद वही है जिसने आखिरत को सामने रखकर तैयारी कर ली अपनी, दुनिया में रहकर, है ना? दुनिया में रहकर आखिरत की उसने तैयारी कर ली, अक्लमंद तो वही शख्स है और बदअक्ल वही शख्स है जो दुनिया में रहकर आखिरत को भुला दिया जिसने, और फिर अल्लाह तबारक तआला फिर आखिरत में ऐसे लोगों को भुला देंगे। आयत देखिए, आयत नंबर 83 है। बस अगर अल्लाह ताला आपको उनकी किसी जमात की तरफ लौटा कर वापस ले आए, फिर ये आपसे मैदान जंग में निकलने की इजाज़त तलब करे, तो आप कह दीजिए कि तुम मेरे साथ हरगिज़ चल नहीं सकते और ना मेरे साथ तुम दुश्मनों से लड़ाई कर सकते हो। तुमने पहली मर्तबा ही बैठ रहने को पसंद किया, बस तुम पीछे रह जाने वालों में से ही बैठे रहो। तो इस आयत में भी मुनाफिकों की सीरत पर तबसरा किया गया है। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से वापस मदीना पहुंचेंगे, तो जो मुनाफिक इस जंग में शरीक नहीं हुए, वो किसी आइंदा किसी जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए पुरज़ोर दावे करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ऐसे दिल खुश कर देने वाली और ज़बानी दावों का कतई एतबार ना करें। क्योंकि ना अगर कोई ऐसा वक़्त आ गया भी, तो ये लोग उस वक़्त भी यही कुछ करेंगे कि जो इस दफ़ा कर चुके हैं, यानी पीठ फेर चुके हैं, बहाने बना चुके हैं। यानी फिर वो झूठे बहाने तराश-तराश करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माज़रत करने लगेंगे। तो इससे बेहतर है कि अभी भी उन्हें क्या करें, पक्की रुख़सत दे दें। और कह दे कि तुम्हारे नसीब में बस औरतें और बच्चों की तरह पीछे रहना ही लिखा है, लिहाजा तुम खुश हो लो। इसी तरह आइंदा तुम्हें ना कोई हीला और ना कोई तुम्हें बहाना करने की, और ना कोई तुम्हें किसी माजरत को पेश करने की जरूरत आएगी। आयत देखिए, आयत नंबर 84 है। उनमें से कोई मर जाए तो आप उसके जनाजे की हरगिज नमाज ना पढ़ें। वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदम वला तकुम अला कब्रिही इन्नहुम कानू इन्नहुम कफरु बिल्लाहि व रसूली व मातू वहुम फासिकून। उनमें से जो कोई मर जाए तो आप उनमें से उसके जनाजे की ना हरगिज नमाज ना पढ़ें और ना उसकी कब्र पर पढ़ें, ना उसकी कब्र पर खड़े हों। ये अल्लाह और उसके रसूल के मुनकर हैं और मरते दम तक की बदकार और और जो है बेइतात ही रहेंगे। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो जी अभी आप लोगों को आयत बताई ना कि अल्लाह तबारक तआला ने फिर ये आयत नाज़िल फरमाई, जब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खींचा पकड़ के, जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन उबई की नमाज़ जनाज़ा पढ़ा रहे थे ना, तो फिर उन्होंने ये दुआ, फिर ये आयत नाज़िल हुई, इस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम, यानी उनके लिए आप बख्शिश मांगे या ना मांगे। और अगर आप उनके लिए 70 मर्तबा से भी ज़्यादा बख्शिश करें मांगेंगे ना, तब भी अल्लाह ताला उन्हें हरगिज़ नहीं बख्शेगा। लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना दरगुजर करने वाले थे, माफ़ फरमाने वाले थे और लोगों की बहुत ज़्यादा खैर ख्वाही चाहने वाले थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ा दी। कोई हुक्म नहीं आया था ना, इसलिए फिर अल्लाह ताला ने साफ-साफ हुक्म नाज़िल फरमा दिया, वला तुसल्ली अहदिम मिनहुम माता अबदम वला तकुन अला कब्रिही, जो इस आयत में है, आयत नंबर 84 में, कि उनमें से अगर कोई मर जाए तो आप उसकी नमाज जनाजा की में हरगिज़ नमाज नहीं पढ़ेंगे और ना उसकी कब्र पर खड़े होंगे। ठीक है? तो ये आयत अगरचे रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में नाजिल हुई, लेकिन इसका हुक्म क्या है, आम है। हर शख्स जिसकी मौत कुफ्र और निफाक पर हो वो इसमें शामिल है। यानी जो भी काफिर है
اور بظاہر تو ہم لوگ جان سکتے نا کہ نفاق تو ہم لوگ نہیں جان سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں خبر دی تھی کہ منافق کون کون ہے، لیکن ہم نہیں جان سکتے مسلمانوں میں منافق کون ہے، تو ہم نہیں کسی پہ بلیم لگا سکتے۔ ہاں، جو خلم خلا کفر کرتے ہیں، جو خلم خلا شرک کرتے ہیں، جو خلم خلا جو اللہ کے ساتھ کسی اور کے ساتھ کسی اور کو جو ہے نا شریک ٹھہراتے ہیں، تو ایسے کافروں کی جو ہے نا نماز جنازہ پہ جانے کو منع کر دیا اللہ نے کہ نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے، نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ کفر پر مرے ان سب کو کیا ہے، مومنوں کو روک دیا گیا کہ وہ ان کے لیے نماز جنازہ پڑھے یا ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ تو اس آیت کا شان نزول وہی ہے جو بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے نے جو عبداللہ تھے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ اپنی قمیص عنایت فرما دی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ایسے ہی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کرتا بھی دے دیا اور پھر آپ جو ہے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی۔ لیکن پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روک دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے، اور کیا ہے، سارے ایمان والوں کے لیے یہی حکم ہے، جتنے بھی ایمان لائے ہیں ان سب کے لیے یہی حکم ہے، کیونکہ دراصل انہوں نے کیا ایسا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہے نا، انکاری کرنے والے ہیں، اور مرتے دم تک کیا رہیں گے، یہ بدکار اور بے اطاعت رہیں گے۔ یعنی یہ نماز جنازہ اور دعائے مغفرت نہ کرنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا جو خاتمہ نا کفر اور فسق پر ہوا ہے ان کی نہ تو نماز جنازہ پڑھنی چاہیے اور نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک کہ آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچے تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن ابی کو دفنایا جا چکا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبر سے نکلوایا اور اپنے گھٹنوں پہ رکھ کر اس پر اپنا لعاب دہن تھوکا، اپنی قمیص اسے پہنائی، ہے نا۔ تو اتنا تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، رحمت للعالمین تھے، خیر خواہ تھے بہت زیادہ، اور ان کے لیے دعا بھی بہت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن کوئی فائدہ نہیں دی۔ سوچیں ہم لوگوں کے لیے کتنی بڑی اس میں عبرت ہے نا۔ لعاب دہن وہ ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معجزہ تھا، کسی بھی جگہ پہ نہ چوٹ پہ اور یا تکلیف پہ یا کہیں پہ بھی وہ لگاتے تھے وہ فوراً اچھی ہو جاتی تھی۔ تو وہ جان رہے ہوں گے کہ واقعی میں عبداللہ بن ابی پہ قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اسی لیے انہوں نے اسے نکلوایا اور اس پہ یہ سب ڈالا، تب بھی ان کا یہ سب کرنا بھی کوئی فائدہ نہیں دیا، اور واقعی میں کوئی بھی کسی کے کام نہیں آنے والا آخرت میں۔ آخرت میں تو بس کیا کام آئے گا اس کا، اپنا ایمان اور عمل صالحات، بس اور کچھ نہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 85 ہے، آپ کو ان کے مال اور اولاد کچھ بھری بھی نہ لگے، کچھ بھی بھلی نہ لگے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہی یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیاوی سزا دے اور یہ اپنی جانوں نکلنے تک کافر ہی رہیں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 86 ہے، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَائِدِينَ۔ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں سے ہی چھوڑ دیجئے۔ یعنی یہ انہیں منافقوں کا ذکر ہے جنہوں نے ہیلے تراش کر پیچھے رہنا پسند کیا۔ اولو الطول سے مراد صاحب حیثیت ہے، مالدار طبقہ، یعنی اس طبقے کو پیچھے تو نہیں رہنا چاہیے تھا کیونکہ نا اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، موجود تھا۔ اور قائدین سے مراد بعض مجبوریوں کے تحت نا گھروں میں بیٹھ رہنے والے، مجبوریوں کے تحت گھروں میں رک جانے والے، بیٹھ رہنے والے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 87، یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے اور ریچھ گئے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اب وہ کچھ بھی سمجھ عقل نہیں رکھتے ہیں، یعنی دلوں پر مہر لگ جانا کیا ہے، یعنی کہ گھر میں بیٹھ رہے ہیں، عورتوں بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھ رہے ہیں، ریچھ گئے نا، اور ان کے دلوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ تو یہ مہر کا لگنا کیا ہے؟ دلوں پر مہر کا لگ جانا یہ مسلسل گناہوں کا ہی نتیجہ ہوتا ہے، جس کی وضاحت پہلے بھی کی جا چکی ہے نا۔ پھر اس کے بعد انسان کے اندر نا جب دل پر مہر لگ جاتی ہے تو انسان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سب ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دلوں پہ مہر لگنے کی وجہ سے انسان کیا ہو جاتا ہے، گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے اور ہدایت اندر اترتی نہیں ہے۔
اور وہ چاہ کر بھی اچھے اچھے کام کی طرف آ نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دلوں میں مہر لگنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان چاہ کر بھی آ نہیں سکتا ہے دین کی طرف، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ سیاہ نقطہ کب جائے گا؟ کہ جب وہ گناہ کو چھوڑ دے اور استغفار کرے اور توبہ کر لے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 شرائط ہے، ورنہ یہ جو نقطہ، یہ جو قلب سیاہ ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے اور استغفار کر لے اور توبہ کر لے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ جو سیاہ نقطہ بڑھتا بڑھتا یہاں تک کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ دل پر پورا جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے، قلب ہو جاتا ہے، قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث 3334 ہے اس کا نمبر۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 88۔ لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے، یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کی یہاں بات بتائی جا رہی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 89 ہے۔ انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے، یہی لوگ بڑی کامیابی والے ہیں، یعنی ان کے لیے کیا ہے؟ فوز العظیم ہے۔ تو منافقوں کے صفات کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کے رویہ بتایا ہے کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، وہ کوئی بہانے نہیں کرتے ہیں، وہ کوئی عذر نہیں پیش کرتے ہیں۔ جب بھی انہیں کہا جاتا ہے آؤ اللہ کی راہ میں تو وہ فوراً نکل پڑتے ہیں، اللہ کے نام میں وہ جہاد کرتے ہیں، اپنی جانوں سے، مالوں سے، ہر چیز سے اپنی جانوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں، نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنی مالوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ کا حکم سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ انہی کے لیے کیا ہے؟ خیر ہے، یعنی آخرت کی بھلائیاں اور جنت کی نعمتیں ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے، اور ایسے ہی لوگ کیا ہے؟ کامیابی پانے والے ہیں، ان کو ہی فوز العظیم ملنے والی ہے۔ فوز العظیم آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ جو لوگ بھی نا، جو جنت میں داخل ہو جائے بنا آگ پر گزرے ہوئے، یعنی آگ میں ٹچ بھی نہ ہوئے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے، جنت میں داخل ہو جائے بنا آگ کے ٹچ ہوئے اور اللہ کی ان کو رضامندی مل جائے، تو یہ فوز العظیم ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت 90۔ بعد یہ نشینوں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی گئی ہے، اور انہیں رخصت دے دی جائے اور وہ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھی۔ اب تو ان میں سے جتنے کفار ہیں نا، انہیں دکھ دینے والی مار پہنچ کر رہے گی۔ یعنی مدینہ کے آس پاس جو آباد ہونے والے جو لوگ ہیں نا، ان کو اعراب یا بدوی یعنی دیہاتی کہا جاتا ہے، ان میں بھی منافق کا عذر موجود تھا۔ یہ آیت ایسی منافقوں کے ذکر ہے جو جہاد کے اعلان سے پہلے تو بلند بانگ دعوے کرتے تھے، یا ہم بھی چلیں گے، اور کب آئے گا جہاد کا حکم، کب آئے گا، ہمیں بھی جانا ہے۔ پھر جب جو ہے نا، جب ان کو کہا گیا آؤ چلو جہاد میں، تو پھر اس سے وہ پھر گئے اور مدینے کے منافقوں کی طرح بہانے تراش کر جہاد سے پیچھے رہ گئے، جہاد سے انہوں نے رخصت مانگنے لگے۔ تو انہی جو بدوی لوگ ہیں ان کا یہاں پہ ذکر ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 91۔ ضعیفوں اور بیماروں اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہے۔ ایسے نیک کاروں پر کوئی الزام کی راہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ اس آیت میں بھی 3 طرح کے لوگوں کے جہاد سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ ایک وہ جو بڑھاپے یا کسی وجہ سے اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ جہاد پر جانے کے قابل ہی نہیں رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ پہلی قسم ہے کہ بڑھاپا، اور دوسری قسم کیا ہے؟ مریض جو اس وقت جہاد پر جا ہی نہیں سکتا ہے، اور اس سے شک میں اسی کے جو ہے وجہ سے جو ایسے تیماردار بھی ہے نا شامل بھی نہیں، جن کا بیمار کے پاس جو رہنا لازم ہے اور اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہو، جیسے غزوہ بدر میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ صرف اسی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے تھے کیونکہ ان کی جو زوجہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار تھی، اور جب مجاہدین واپس آئے تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ اور تیسرا وہ گروپ ہے جو وہ لوگ جو جن کے پاس نا جہاد کے لیے خرچ نہ ہو، یعنی کہ جن کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو مال تک کی نہ ہو، فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے پاس ان کے پاس مال بھی نہ ہو۔ تیسرے وہ لوگ جن کے پاس جہاد کے لیے خرچ بھی نہ ہو، کیونکہ اس دور میں جو تھا نا، ہر مجاہد کو اپنی سواری، اپنا اسلحہ، اور جو ہے جو راہ میں جو خرچ آنے والا جو مال تھا نا، کھانا پینا وغیرہ، اس کا انتظام کرنا ہوتا تھا۔
اس کے عوض انہیں مال غنیمت سے مقرر حصہ بھی ملتا تھا۔ پھر ان تینوں قسم کے معذوروں کے ساتھ یہ لازمی شرط بھی عائد کر دی گئی تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی ہو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ نہ ہو، ان کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ایسے لوگ صرف منافق ہی ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک شخص نا بیمار ہے اور اس بیماری کی حالت میں جہاد کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ شخص منافق ہے تو اس کے احساسات فیلنگز یہ ہوں گے کہ کیا اچھا ہوتا کہ میں اس وقت بیمار ہوں اور جہاد سے بچنے کا ایک ایسا مجھے بہانہ میسر آ جاتا۔ اس کے برعکس ایک مومن کے فیلنگز یہ ہوتی ہے کہ کاش میں اس وقت بیمار ہی نہیں ہوتا اور اس اجر سے محروم نہ ہوتا جو جہاد کرنے والوں کو ملے گا، یا وہ یہ آرزو کریں گے کہ اللہ اسے جلد سے جلد صحت عطا فرما دے تاکہ میں بھی جہاد میں شامل ہو سکوں، یا وہ اپنے تیماردار سے کہے گا اے اللہ، اے میرے مالک، تم جو ہے نا، یا وہ اپنے تیماردار سے یوں کہے گا کہ میرا اللہ مالک ہے، تو وقت ضائع نہ کر اور جہاد پر چلے جاؤ۔ غرض ایک ایک بات سے انسان کی نیت اور احساسات کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مریض ہونے کے لحاظ سے تو یہ دونوں ہی یکساں ہے نا، یعنی منافقین بھی بیمار تھا اور مومن بھی بیمار تھا، مگر ان کے کیا فیلنگز کیا ہے، بالمقابل کیا اپوزٹ ہیں۔ انہیں منافق اور مومن کی قسموں میں تقسیم کر دیے گئے۔ جن لوگوں کے احساسات یعنی فیلنگز میں یہ تھا کہ اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی انہیں عذر شرعی لحاظ سے قابل قبول ہے، اور ایسے لوگ کو جہاد میں شامل ہی سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگ کیا ہے، جہاد میں شامل ہیں۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 92۔ ہاں، ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے جو آپ کے پاس آتے ہیں اور کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا ہوں، تو وہ رنج اور غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں، تو انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں میسر آئے، ٹھیک ہے، انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے ایک دوسرا گروہ ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے جن کے پاس اپنی سواریاں بھی نہیں تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سواریاں پیش کرنے سے معذرت کی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی سواریاں نہیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم کہاں سے دیں تمہیں، میرے پاس بھی نہیں ہے، جس پر انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ وہ بے اختیار ان کی آنسوؤں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے وہ، مخلص مسلمان تھے وہ، جو کسی بھی لحاظ سے معقول عذر نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ ہر ظاہر اور باطن سے باخبر ہے، ان کو جہاد میں شرکت سے مستثنیٰ کر دیا گیا۔ وہ جہاد میں تو نہیں جا سکے، بلکہ لیکن کیا ہوا، ان کو جہاد کے جیسا ہی ان کو اجر و ثواب ملا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معذورین کے بارے میں جہاد میں شریک لوگوں سے فرمایا، تمہارے پیچھے مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو نا، یعنی صحابہ سے کہا، تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو، جس راستے پہ بھی چلتے ہو، وہ تمہارے ساتھ ہیں، وہ اجر میں بھی برابر شریک ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے پاسبل ہے جبکہ وہ مدینہ میں بیٹھے اور اجر ہمارے ساتھ جیسا پا رہے جہاد کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے، ان کے عذر نے ان کو وہاں روک رکھا تھا، ان کے عذر کی وجہ سے وہ وہاں رہ گئے تھے، لیکن ان کا عذر سچا تھا۔ تو یہ کیا ہوا، ان کو لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ویسا ہی اجر اور ثواب دے دیا جو جہاد کرنے والے کو ملا، جنگ تبوک میں جانے والوں کو ملا۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 2839 ہے۔ یعنی انسان کا نیت، اخلاص اور ارادہ کیا ہو، سچا ہو، واقعی میں وہ جانا چاہتے تھے، واقعی میں وہ اللہ کی جو جنگ تھا نا اس میں جانا چاہتے تھے، جنگ تبوک میں اللہ کی راہ میں جو جنگ ہو رہی تھی، جنگ تبوک میں وہ جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس نہ مال تھا، نہ پیسہ تھا، نہ اپنا جو ہے اثاثہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ سواریاں تھی، نہ اسلحہ تھا، نہ ہتھیار تھا، تو ان کے عذر سچے تھے، تو پھر مجبوراً وہ پیچھے رہ گئے، لیکن وہ ان کی نیت بہت زیادہ تھی کہ وہ جاتے۔ تو پھر کیا ہوا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ویسی اجر و ثواب دیا جو مجاہدین کو ملا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 93 دیکھیں، بے شک انہی لوگوں پر راہ الزام ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر مہر خداوندی لگ چکی ہے جس سے وہ محض بے علم ہو گئے ہیں۔ یعنی جو مال ہوتے ہوئے بھی نا جھوٹا عذر پیش کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ تھے مال ہوتے ہوئے بھی جھوٹے عذر پیش کرتے تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی عذر پیش کیے، اور یہ ہر دور میں ہوتے ہیں، ان کے پاس مال ہوتا ہے لیکن جھوٹے عذر بناتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، ایسے عذر پیش کرنے، اور انہیں جو ہے نا عورتیں اور بچوں کے ساتھ رہنا گوارا ہے، وہ عذر پیش کرتے ہیں
لوگوں سے، اور پھر انہیں کیوں کیوں یہ کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں اپنے فیملی اپنے بچوں کے ساتھ رہنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کی راہ سے رکتے ہیں، جہاد سے رکتے ہیں، فی سبیل اللہ سے رکتے ہیں، علم نہیں حاصل کرتے ہیں، اللہ کے فرائض سے پیچھے رہتے ہیں، تو رزلٹ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس نفاق کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یعنی جو لوگ اپنے عذر جھوٹے پیش کرتے ہیں، دینی علوم اور دینی فرائض سے پیچھے رہتے ہیں، اللہ کے نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، سب، اور جب جو علم حاصل کرنا سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نا، اس سے پیچھے رہتے ہیں، علم نہیں حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو بھی کوئی کہتا ہے آؤ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، تو کہتے نہیں میرے پاس ہے ہی نہیں، ہم تو بہت فقیر ہیں، ہمارے پاس تو کچھ خود ہی نہیں ہے، ہمارے پاس قرضہ لدا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو پھر ایسے ہی لوگوں کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ان کے اوپر سزا ہے، وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر کیا لگا دی؟ مہر لگا دی، اور ان کے دل کیا ہو گئے؟ قلب سیاہ ہو جائیں گے، سیاہ ہو گئے، یعنی ہدایت سے وہ سب کے سب رک گئے، ہدایت سے پیچھے رک گئے، ہدایت ان کے دلوں میں نہیں اترتی، کیونکہ جو دلوں کی جو ہدایت کا جو ذریعہ ہے، وہ تو دل تو کیا ہو گیا؟ آلریڈی پہلے کالا ہی ہو چکا ہے، اس پہ ہدایت جائے گی کہاں سے؟ جب تک کہ وہ 3 کام نہیں کر لیتا جو بھی آپ لوگوں کو بتائے تھے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نفاق کے ایک ایک درجے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور مرنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے جو قرابت دار ہیں، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں اور اولادیں ہیں، ان سب کو سچا ایمان والا، سچا مسلمان ہونے کی اور اس پر فوت کی ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔